बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। अजीज़ तलबा, आज की वीडियो आम वीडियो से ज़रा मुख्तलिफ है। ये बाकायदा लेक्चर नहीं है। मेरी खुशकिस्मती है और मोहब्बत है दोस्तों की। आज मेरे पास करीब खाने पर तशरीफ लाए हैं जनाब प्रोफेसर जाहिद महमूद आज़ाद साहब, जो इस्लामियात के मौलम हैं। इस्लामियात में MPhil किया है इन्होंने और PhD पे इनकी तहकीक जारी है। साथ मेरे तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर अब्दुल कद्दूस साहब, जो साइंस फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, और ये दोनों शख्सियात ही एक माना हुआ नाम है लाहौर में अपने अपने सब्जेक्ट्स के हवाले से। मैं शुक्रगुजार हूँ दोनों दोस्तों का, साथियों को, प्रोफेसर्स का कि ये तशरीफ लाए और मुझ जैसे छोटे इंसान को भी बड़ी बात करने का मौका मिला। मैं हमेशा ये बात किया करता हूँ कि अपने इल्म अदब का तो दावा है भी नहीं और इल्म मेरे पास है भी नहीं, लेकिन एक बात जो फ़ख्र से मैं करता हूँ और मुझे फ़ख्र से करनी भी चाहिए कि अहले इल्म लोगों में उठना बैठना रहा, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, सीख रहा हूँ, और आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप उन लोगों में बैठें जो आपसे ज़्यादा जानते हैं। देखिए, आप ऐसे लोगों में बैठें जो आपसे कम जानते हैं, तो आप उन पे अपने इल्म का या ज़ाहिरी इल्म का एक रोब तो डाल सकते हैं, लेकिन आपके अपने इल्म में कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप उन लोगों में बैठें जो आपसे इल्म और अदब में ज़हनी सतह में IQ लेवल में ज़्यादा हो, तो वहाँ आपको सीखने का मौका मिलेगा। एक ऐसा ही सीखने का मौका मुझे भी आज मिला है और मैं चाह रहा हूँ कि आप दोस्तों को भी साथ इसमें शरीक कर लो। मैं मुल्तमिस हूँ दोनों प्रोफेसर साहबान से, क्योंकि हम तीनों का ताल्लुक शोबे तदरीस से है, इल्म और अदब से है। तो बहसियत उस्ताद मैं भी ये समझता हूँ कि निज़ाम तालीम मतलूबा मकासद नहीं हासिल हो रहे। देखिए, निज़ाम तालीम क्या है, मैं आपसे ये थोड़ा बुनियादी तारुफ करा दूँ। निज़ाम तालीम से मतलब एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक नस्ल की अच्छी रिवायात, इक़दार, तहजीब व सकाफत को कामयाबी के साथ अगली नस्ल तक मुंतकिल किया जाए। अब अगर इस तारीफ की रूह से देखें कि क्या हमारा निज़ाम तालीम बेहतर है, जामिया है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये आम देखने की बात है, एक मुशाहिदे की बात है। हर आने वाली नस्ल का रुझान बिगाड़ की तरफ ज्यादा है। वो हमारे बुजुर्गों की जो रिवायात थी, जो तहजीब थी, जो सकाफत थी, वो बतौर एहसन अगली नस्ल तक मुंतकिल नहीं हो पा रही। इसी को हम सादा लफ्जों में कहेंगे कि निज़ाम तालीम से वो नताइज हासिल नहीं हो रहे जो होने चाहिए। यहाँ एक और बात भी समझ लीजिए कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो इस वक्त निज़ाम तालीम राइज है, ये एक अंग्रेज लॉर्ड मैकाले का वज़ा करता निज़ाम है। लॉर्ड मैकाले जो बरतानवी शाही खानदान का फर्द भी था, जब उसने हिंदुस्तान के लिए निज़ाम बनाया, तो ये याद रखिए, जब वो वापस बरतानिया गया तो उसने पार्लियामेंट में एक तकरीर की थी। उसने ये बात कही थी कि मैं हिंदुस्तान को एक ऐसा निज़ाम तालीम देकर आ रहा हूं जो अच्छे गुलाम पैदा करेगा, अच्छे इंसान नहीं बनाएगा। बदकिस्मती देखिए, हम आज़ाद हो गए, हमें आज़ाद हुए भी 70 साल से ज़्यादा हो गए, मगर आज तक हम उसी लॉर्ड मैकाले के बनाए हुए निज़ाम तालीम ही को लेकर चल रहे हैं। नतीजा क्या है? आज भी वालिदैन अपने बच्चों को ही नसीहत करते हैं, बेटा पढ़ लिख लो, अच्छा पढ़ लिखोगे तो तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी। जॉब को उर्दू में नौकर कहते हैं, नौकरी। यानी आज भी हम नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। याद रखिए, तालीम हासिल की जाती है अच्छा इंसान बनने के लिए, मगर हम तालीम हासिल करते हैं अच्छा नौकर बनने के लिए। तो जो निज़ाम तालीम अच्छे नौकर तैयार कर रहा हो, अच्छे इंसान न बना रहा हो, उसको एक अच्छा निज़ाम तालीम नहीं कहा जा सकता। खासतौर पर अजीज तुलबा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो एक नजरियाती मुल्क है, पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क है जो किसी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया था। निज़ाम तालीम की अहमियत हर मुल्क के लिए होगी,
مگر ہمارے ملک کے لیے کہیں زیادہ ہے. ہم نے اس نظام تعلیم کے ذریعے صرف اپنی تہذیب و ثقافت کو ہی پروان نہیں چڑھانا بلکہ اپنے مذہبی نظریات کا پرچار بھی کرنا ہے. ہمیں اچھا انسان بھی بننا ہے, اچھا مسلمان بھی بننا ہے, اچھا پاکستانی بھی بننا ہے. اور یہ نتائج آپ اس نظام تعلیم سے حاصل نہیں کر سکتے جو اچھے انسان نہیں اچھے غلام بنا رہے. معاف کیجیے گا تمہید ذرا لمبی ہو گئی, لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج کا ہمارا اس گفتگو کا بنیادی موضوع یہ ہے اس نظام تعلیم میں کیا خرابیاں ہیں اور ان خرابیوں کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر زاہد محمود آزاد صاحب سے کہ تعلیم و تدریس سے ان کا برسوں کا ایک تعلق ہے, بہت کامیاب اساتذہ میں ان کا شمار ہے, اور یہ تو اسلامیات کے ہیں. میں سمجھتا ہوں اسلامیاتی و ماخذ ہے. سائنس کے تمام جتنے بھی علوم ہیں یہ بنیادی طور پر اسلامیاتی کی شاخیں ہیں. تو سر کی صاحب رائے ہم لیتے ہیں, آپ بھی ان سے مستفید ہوں. ہم سر آپ کے نزدیک آپ فرمائیے کہ نظام تعلیم میں کیا خرابی ہے اور ان کے لیے ہم اپنے طور پر کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. جناب پروفیسر زاہد محمود آزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے تمام سننے والے دوستوں کو, ہمارے طلباء کو, اور جو بھی ہمارے ویورز ہیں ان کو میری طرف سے السلام علیکم. محترم, نظام تعلیم کو اگر میں شروع کروں اسکول سے, کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ سب سے پہلا قدم جو ہے وہ اسکول میں رکھتا ہے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تو باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کے اندر آپ امریکہ کی مثال دیتے ہیں, ایجادات میں آپ یورپ کی مثالیں دیتے ہیں, آپ جاپان کی مثالیں دیتے ہیں, لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے تو ہم صرف مثالیں دیتے ہیں, اس کے اوپر عمل کرنا بھول جاتے ہیں. کہ جو پہلا قدم جب بچہ اسکول میں رکھتا ہے پوری دنیا کے اندر, یہ طے شدہ بات ہے کہ سب سے زیادہ ٹرین ٹیچر جو ہے وہ نرسری پریپ 1 کلاس کا ہوتا ہے. سب سے زیادہ پوری دنیا کے اندر اسے مالی طور پہ بھی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے, اس کو عزت بھی زیادہ دی جاتی ہے, کیونکہ اس کے سامنے ایک ایسا نوخیز اور سادہ ذہن, سادہ کاغذ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر اس نے جو ہے وہ رنگ بھرنے ہوتے ہیں, جس زرخیز ذہن میں اس نے ابتدائی کوڈنگ کرنی ہوتی ہے, اس سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, اور اس نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. سب سے بڑی جو بدقسمتی میرے نزدیک یہ ہے کہ ہمارے ہاں چاہے گورنمنٹ کے اسکول ہوں یا پرائیویٹ اسکول ہوں, میں ان اسکولوں کی بات کر رہا ہوں جو کثرت میں ہیں, جو ہمارے چھوٹے شہروں میں ہر گلی کے اندر, ہر محلے کے اندر کھلے ہوئے ہیں, اور بہت زیادہ ان کی تعداد ہے. ان اسکولوں میں جو ہم ٹیچر کا انتخاب کرتے ہیں, میرے نزدیک ٹیچر کو مالی طور پہ اور ٹیچر کو ٹریننگ کے حوالے سے اور ٹیچر کو اہمیت کے حوالے سے اور ٹیچر کو عزت کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلا قدم اٹھانا ہے. ہم ان کو اتنی عزت دیں, ہم ان کو جو ہے وہ ٹریننگز دیں, تاکہ جب وہ بچے کو ابتدائی جو ہے وہ اقدامات کے اندر تعلیم حاصل کرنا سکھا سکیں. بچے سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمارے گھروں میں یہ کیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کیا بننا ہے, اور وہ اماں نے اسے سکھایا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, تو وہ کہتا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے. اماں نے سکھایا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے انجینئر بننا ہے, تو بیٹا کہتا ہے میں نے انجینئر بننا ہے. اماں اور ابا نے سکھایا ہوتا ہے, ماموں نے سکھایا ہوتا ہے, کسی عزیز نے سکھایا ہوتا ہے, کہ انکل نے سکھایا ہوتا ہے, آنٹی نے سکھایا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پائلٹ بننا ہے, تو وہ بچہ کہتا ہے میں نے پائلٹ بننا ہے. بنیادی طور پہ تو ہم مسلمان ہیں, ہمیں ہر وہ تعلیم جو بھی ہم حاصل کرتے ہیں ہمیں اس میں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے مذہب کے لحاظ سے ہو, ہم درست رہنمائی کے اندر جائیں, ہم اچھی تعلیم حاصل کریں.
تو یہ جو پہلے دن سے ہم اپنے بچوں کو سوچ دے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ بننا ہے، یہ ہم بچے کے ساتھ بنیادی طور پہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں۔ دو چیزوں کا یہاں میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے۔ پہلی چیز جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ چیز یہ کی ہے کہ سکولز میں جو ہے وہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے گا جو ہے وہ سکولز میں ایسے ٹیچرز جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جاتی۔ ان کو جاب کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو سکولز والے سب سے پہلے تو ان کو اتنا کم معاوضہ دیتے ہیں کہ اس معاوضے کے اندر وہ ٹیچرز ٹریننگ نہیں لے سکتے۔ اس معاوضے کے اندر جو ہے وہ اپنا پورا کا پورا وقت ایک ذہنی سکون کے ساتھ، ایک جو ہے وہ بالکل مخلص اور رویے کے ساتھ وہ اپنا وقت سکول کو نہیں دے سکتے، بچوں کو نہیں دے سکتے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعداد کے حوالے سے، تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو وہ عزت نہیں دیتی۔ ٹیچر کا معاشرے کے اندر وہ معیار ہی نہیں ہے، ٹیچر کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ وقار نہیں دیا جاتا، ٹیچر کو تیسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے۔ ٹیچر کو جو ہے وہ والدین کو رتبہ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو اس کو آسمان سے عالم ارواح سے زمین پہ لانے کا باعث بنتا ہے، اور دوسرا وہ جو اس کا سسر ہے جس نے اس کو اپنی بیٹی دی، اور تیسرا وہ جس نے اس کو علم سکھایا۔ تو یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی جو خرابی میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی ٹیچر جو ہے، اس ٹیچر کو ہم بہت پرکشش معاوضہ دیں، اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے۔ اگر پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ بھی تعلیم دے رہے ہیں اور وہ اپنی فیس سے جو ہے وہ اس کو بہت پرکشش معاوضہ نہیں دے سکتے، تو کیونکہ پرائیویٹ سکولز جو ہیں یا پرائیویٹ کالجز جو ہیں یا پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے فرض کے اندر ان کے معاون ہیں، مددگار ہیں، اور وہ تعلیم کو آگے بڑھانے میں جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں، گورنمنٹ کے ٹیچرز کی پہ بھی اتنی رکھی جائے کہ ایک ایسا شخص جو ہے وہ اسکول کے اندر داخل ہو، ایک ایسا شخص ٹیچنگ کے شعبے کے اندر داخل ہو کہ جو ہمارے جو ہے وہ سوسائٹی اور معاشرے کا سب سے ذہین آدمی ہو، اور جس کی ظاہر بات ذہین آدمی ہے، اس کی ضروریات ہیں، اس کی ضروریات ساری پوری ہوں، اور پھر اس کو ہم معاشرے کے اندر عزت دیں، اتنی عزت دیں، ہمارا قانون اس کو عزت دے، ہمارے جو ہے وہ ادارے اس کو عزت دیں، ہماری سوسائٹی اس کو عزت دے۔ اور تیسری بات جو میں نے آپ سے یہاں جو کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ بچے کو سب سے پہلے اس کی صلاحیتوں کو جاگنے دیں، بچے کو کے معمولات کو دیکھیں، اس کے انداز دیکھیں، اس کے اطوار دیکھیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے۔ ہم اس کے اوپر کچھ امپوز نہ کریں۔ مجھے ہمیشہ والدین سے یہ اختلاف رہا ہے، جب بھی ہماری پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے میں والدین سے ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں، آپ اپنے بچے کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ڈال کے اس کو پریشان کرتے ہیں۔ جو وہ اپنی بہترین صلاحیت تعلیم کے اوپر لگا سکتا ہوتا ہے وہ آپ کے پریشان کرنے کی وجہ سے نہیں لگاتا۔ وہ ہر وقت اسی سوچ کے اندر رہتا ہے، وہ کلاس کے اندر نقل کرتا ہے، پیپرز میں نقل کرتا ہے کہ میں نے والدین کو اچھے نمبر جا کے دکھانے ہیں۔ کبھی بھی اس کو ہم نے یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا تعلیم کا جو مقصد ہے وہ صرف نمبرز نہیں ہے، وہ نمبر گیم نہیں ہے، وہ ریٹ ریس نہیں ہے، بلکہ تعلیم کا مقصد شعور ہے، تعلیم کا مقصد جو ہے وہ تمہارا محنت کرنا ہے۔ اگر تم محنت کر رہے ہو، اپنی لکھائی پہ محنت کر رہے ہو، اگر تم کسی چیز کو یاد کرنے پہ محنت کر رہے ہو، اگر تم کسی چیز کو سمجھنے پہ محنت کر رہے ہو، تو یہ اصل میں تعلیم کا مقصد ہے۔ اور اگر تم نے روز ایک نیا لفظ سیکھ لیا، ایک لفظ صرف اگر تم نے سیکھ لیا، تو تم معاشرے کے ایک ناکام فرد نہیں ہو، تم معاشرے کے ایک انتہائی کامیاب فرد ہو۔ اور ہر بچے کی صلاحیت کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی بچے کو کس طرح کی صلاحیتیں ودیت کی ہوتی ہیں، کسی بچے کو کس طرح کی صلاحیتیں ودیت کی ہوتی ہیں، تو بچے کے اوپر جو ہے وہ پریشر نہ ڈالے۔ اور جو ایک اہم بات کی طرف مشرف صاحب نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سے بات کر سکوں، اہم بات کی طرف جو سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں اس بات کے اوپر پابندی ہونی چاہیے، گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہونی چاہیے کہ سرکاری سکول ہوں یا پرائیویٹ سکول ہوں، وہ 5ویں کلاس تک بچوں کے سال کے اندر صرف ایک بار پیپر لیں گے، اور وہ بھی تیسری کلاس سے پیپر شروع کیا جائے گا۔
नर्सरी प्रेप 1 2 क्लास तक जो है वो बच्चे का कोई पेपर नहीं होगा. बच्चा स्कूल में आते हुए खुशी महसूस करेगा. हत्ता कि बच्चे के पास बैग भी नहीं होना चाहिए. बच्चे की जो है वो किताबें या उसकी एक आधी किताब है या उसकी कॉपी है, तो वो चीज़ें स्कूल के अंदर जो है वो उसके बॉक्स में होनी चाहिए. स्कूल में उसे एक ड्रॉ अलाट हो जिसके अंदर वो उसकी चीज़ें हों, और वो क्लासरूम्स में भी हो सकते हैं. और बच्चे जो हैं वहीं आए, वहीं से इल्म सीखें और वहीं घर चले जाएं. 3 3 साल के बच्चे हम दाखिल करवा रहे हैं, और जो है वो 3 साल के बच्चे को हम उसके वजन जितना ही बैग उसके उठवा देते हैं, और वो बच्चा उसको जिस्मानी तौर पे भी उसका नुकसान होता है और जहनी तौर पे भी उसका नुकसान होता है कि वो इतना वजन उठा रहा होता है बचपन के अंदर. लिहाजा मैं आपको ये अर्ज करता हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे माशाल्लाह अहले दानिश होंगे जो इन बातों को सुनते हैं. आपका इस बात से मुत्तफिक होना भी ज़रूरी है, और आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप अपनी राय भी दे सकते हैं, आपकी सोच अलग भी हो सकती है. लेकिन एक बात के साथ आप इत्तेफाक ज़रूर करेंगे कि हम जो है वो बच्चों को छोटे लेवल पे 3 3 उनके इम्तिहान लेते हैं और टीचर को बाउंड कर देते हैं कि आपने बच्चे को जो है वो यही चंद अल्फाज सिखाने जो कि उसके पेपर में आने. उसकी सलाहियतों को नहीं देखते. उसको बचपन में हम कहते हैं तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है. तो मेरा ख्याल है मेरी आज की गुफ्तगू बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तवील हो गई है, और गुफ्तगू का असर पजीर होने के लिए भी ये ज़रूरी होता है कि वो गुफ्तगू इतनी तवील ना हो. तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही बहुत है. तो मैं मुशर्रफ साहब की तरफ दोबारा माइक लौटाता हूँ कि हमारे दूसरे मौजूद मेहमान से भी इस हवाले से कोई बात कर सकें. जी जनाब, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब. सर ने बड़ी सैरासर गुफ्तगू की. इसका अगर मैं खुलासा करूँ तमाम गुफ्तगू का, तो एक मुझे मशहूर कौल याद आ रहा है कि हमारे मुल्क में जो जूते बेचते हैं, जूतों की दुकान, उनकी आमदनी एक उस्ताद की आमदनी से ज़्यादा है. तो किसी ने क्या खूब कहा कि जहाँ जूते बेचने वाले की आमदन उस्ताद की आमदन से ज़्यादा हो तो उस कौम को उस्ताद की नहीं जूतों की ज़रूरत है. बड़ी अच्छी तरह तवज्जो दिलाई उन्होंने कि एक टीचर, हमारे मुआशरे में टीचर लो पेड प्रोफेशन है, तो जाहिर है फिर वो क्वालिटी उस तरह से नहीं रहती. तो सर ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की कि असातिज़ा का इसमें बुनियादी तौर पर क्या किरदार बनता है, वालिदैन का क्या किरदार बनता है. अब इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस साहब से कि वो ज़रा इस हवाले से बात करें. ये तो बात हो गई कि असातिज़ा का और वालिदैन का क्या किरदार है. आप प्रोफेसर साहब क्या समझते हैं कि तुलबा का इसमें क्या किरदार है? क्या वो काम ठीक कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेदार हैं? या क्या किया जाए कि वो राग़िब हों तालीम की तरफ? उनको किस तरह से राग़िब किया जाए कि हमारा निज़ाम तालीम मतलूबा मकासद हासिल कर सके? प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस साहब साइंस के टीचर हैं, तो वो ज़रा साइंटिफिक अप्रोच से बात करेंगे. लाहौर के कामयाब तरीन और मशहूर असातिज़ा में आपका शुमार होता है. तो हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद हैं. हम उनकी राय लेंगे निज़ाम तालीम के मुतालिक. जनाब प्रोफेसर अब्दुल कुद्दूस साहब. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं सर मुशर्रफ साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नाचीज़ को राय का मौका दिया. तो मोहतरम प्रोफेसर ज़ाहिद साहब ने भी बात की. इन्होंने तालीम और तरबियत दोनों को देखा. इन्होंने तालीम और तरबियत, उनको दोनों एक ही चीज़ हैं, तो इन्होंने थोड़ा सा तरबियत के हवाले से भी बात किया. तो सबसे, क्योंकि मैं साइंस का एक तालिब इल्म हूँ, तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं बाद में एक छोटा सा वाक़या ज़हन में आ रहा था. देखें, जो तरबियत है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. तो ये तरबियत हमें कैसे हासिल होनी है? जब हम अपने इस्लाफ को पढ़ेंगे या अपने जो इस्लाफ हमें पढ़ाए जाएंगे, तो उसी हवाले से एक छोटा सा वाक़या याद आ रहा है, इसी जो टीचर की रिस्पेक्ट के हवाले से. इमाम अबू हनीफा मैक्सिमम जो हैं आज भी ये दुनिया में मैक्सिमम उन्हीं के पैरोकार हैं इमाम के. तो वो दफ़ा लेक्चर दे रहे थे ऐसे, तो उनके शागिर्द बैठे हुए थे, वो भी अपने अपने वक्त के इमाम थे. तो वो जी लेक्चर दे रहे हैं, यानी वाज फरमा रहे हैं, कुरान की जो तालीम है वो दे रहे हैं. तो उसमें क्या होता है जी, खिलाफ मामूल वो अपने वाज के दौरान कभी खड़े हो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं. तो शागिर्दों ने जब ख़त्म हुआ तो उनका जो वाज था, जो लेक्चर था, तो उन्होंने पूछा कि ये आप खिलाफ मामूल काम आज ये क्यों कर रहे हैं कि कभी आप खड़े हो जाते हैं फिर बैठ जाते हैं. तो उन्होंने कहा कि जी मेरे एक उस्ताद थे और उनका एक बच्चा था, वो एक रेंगता हुआ मेरे सामने आ जाता था. तो मुझे ये गवारा नहीं होता था कि
میں اس کے رسپیکٹ میں بیٹھا رہوں، میں اس کی رسپیکٹ پہ کھڑا ہو جاتا تھا. تو دیکھیں یہ ہمارے اسلاف تھے جو کس طریقے سے. آج کل تو جو ٹیچرز ہیں وہ صرف ایک سروسز دے رہے ہیں. تو خیر یہ تھوڑا سا تربیت کا وہ تھا. تو باقی جو نظام تعلیم یہ تو ایک بہت گہرا ٹاپک ہے. تو اس میں ظاہری بات ہے میں تھوڑا سا سائنس کا ٹیچر ہوں، تو اس کے حوالے سے بس چھوٹی سی ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ ایز اے طالب علم میں کیا دیکھتا ہوں کہ جی اگر میں ایک سائنس کا ایک طالب علم ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ لرننگ فیز ہوتا ہے، یہ لرننگ یہ رہنی چاہیے. ٹیچر تو ایک بہت بڑا مقام ہے، تو میں اپنے آپ کو اسٹوڈنٹس میں ہی شمار کرتا ہوں. تو اب میں نے اگر سائنس پڑھی ہے تو اس نظام تعلیم میں اگر میں سائنس پڑھی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جیسے ایک فزکس پڑھی ہے، تو اگر مجھے ایک پنکھا لا کے دیا جائے، فین لا کے دیا اور مجھے کہا جائے کہ جی اس کو ٹھیک کر لو، تو کیا میں ٹھیک کر سکتا ہوں؟ مجھے پتہ ہے یہ کیپیسٹر ہے، اس کا کیا فنکشن ہے، اس کے اندر کیا کیا چیز ہے، لیکن کیا وہ اسکل ہے کہ اس کو میں ٹھیک کر پاؤں گا؟ میں نے تھرمو ڈائنامکس پڑھائی ہے اور پڑھی ہے، تو اس میں کیا میں کوئی موٹر سائیکل اگر کبھی خراب ہو جائے، گاڑی خراب ہو جائے، کیا اس کے انجن کو خود سے دیکھ سکتا ہوں؟ کیا اتنی میری اسکل ہے؟ کیا اس نظام تعلیم نے یہ میری میں اسکل ڈیولپ کی ہے؟ ٹھیک ہے انفرادی غلطیاں بھی ہیں، تو ہم ذرا تھوڑا سا اوور آل اگر نظام کو اگر دیکھیں تو ہمیں صرف نمبر لینے کا جو مارکس کیسے لیے جائیں صرف وہ طریقہ ہمیں سمجھایا جاتا ہے، اور ہم بھی آگے ایسے ہی سمجھا رہے ہیں کیونکہ ہم مجبور ہیں. کیونکہ ہم نے ایک بورڈ ہے اس نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جی اس ٹائم پیریڈ میں آپ نے بچے کو اس پیٹرن جو ہے اس کے مطابق تیاری کروانی ہے، اور ہم وہی چیزیں ان کو رٹوا دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں، ان کو مارکس لینے کا طریقہ بتا دیتے ہیں، اور ہم نے بھی ایسے کیا. وہ مارکس لینے کی ایک گیم چلی ہوئی ہے. کیوں نہ ہم ایسا کوئی تھوڑا سا چیزوں کو ہم امپروومنٹ کی طرف اس طرح سے لے کے جایا جائے کہ کچھ لیبز ہوں، اس کے اندر کوئی آپ کا لیب ورک ہو، اس میں جی یہ ٹی وی ہے، اس کو ٹی وی کیسی اوور آلنگ کرنی ہے، اس کا کوئی بھی پرنٹر ہے اس کو کھولنا سکھایا جائے، اس کو بند کرنا سکھایا جائے. تو ایک مجھے کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ اگر میرا کوئی فین خراب ہو جاتا ہے گھر میں، کوئی ریفریجریٹر خراب ہو جاتا ہے، تو میں ایک میکینک کو بلا رہا ہوں، ایک الیکٹریشین کو بلا رہا ہوں، وہ آگے میری چیزیں ٹھیک کر رہا ہے. ایک بلب خراب ہو گیا، وہ میں اتار نہیں سکتا، لگا نہیں سکتا، اس کے لیے مجھے الیکٹریشین کی ضرورت ہے، اس کو میں 100-200 روپیہ دوں گا. تو نظام تعلیم جب ہمارا تھوڑا سا اس طرح سے آئے گا، خاص طور پہ سائنس کے حوالے سے، کہ ہم جو تھریٹیکل پڑھا رہے ہیں پریکٹیکل بھی اس کے ساتھ ضم ہو جائے. جو ہم پریکٹیکلس کروا رہے ہیں لیب میں وہ تو ایک سرسری سا ہے، ایک جی اس کا بس مارکس لینے ہیں، اسٹوڈنٹ بس دیکھتا ہے تھوڑا سا پریکٹس. یہ میں یہ نہیں کہتا، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت اچھے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، بڑے قابل اسٹوڈنٹس ہیں، اور بڑا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، سب کچھ ہے. صرف ایک چھوٹی سی جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ جس چیز کی ایک کمی میں محسوس کرتا رہا دورانی جو اسٹوڈنٹ لائف میں نے گزاری، تو وہ ایک تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک اسکل کو امپارٹ کیا جائے اس کے اندر سائنس کے حوالے سے، تو اس طریقے سے ہماری کافی بہتری آ سکتی ہے. یہ ہمارا جو کریٹیو انوویشن ہم لا سکتے ہیں، اس میں ہمارا جو ٹیلنٹ ہے مزید نکھرے گا، اور پھر یہی چیزیں یہی ہم کچھ فیکٹریز انڈسٹریز لا سکیں گے، اور اپنے اوپر ہم انحصار کرنا شروع کریں گے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ جناب پروفیسر عبدالقدوس صاحب. سر کی گفتگو کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو علم دیا جا رہا ہے اس کی پریکٹیکل یوٹیلیٹی نہیں ہے. مغربی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو بچہ گریجویشن کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو وہ بیچارہ سیویاں لے کے نہیں بھاگ رہا ہوتا، وہ اس قابل ہوتا ہے کہ خود باعزت روزگار کما سکے، مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. تو سامعین یہ تو ایک رسم سی گفتگو ہو گئی، ہم اس کو اب تھوڑا غیر رسمی ماحول کی طرف لاتے ہیں. نظام تعلیم کی جب بات کریں گے تو اس کے 3 بنیادی کردار ہیں، ایک طلباء، ایک والدین اور اساتذہ. نظام تعلیم کی کامیابی یا ناکامی میں ان تینوں کا کردار ہے. میں اپنے معزز دونوں پروفیسر صاحبان سے رائے لینا چاہوں گا کہ ان کے خیال میں نظام تعلیم کی ناکامی میں کتنے فیصد کردار طلباء کا، کتنے فیصد اساتذہ کا، اور کتنے فیصد والدین کا ہے، یعنی ہم کس پہ کتنی ذمہ داری اس پہ عائد کر سکتے ہیں تاکہ اس میں مزید اصلاح احوال کی رائے کو لیں. تو پروفیسر زاہد صاحب آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے؟ پروفیسر صاحب، بنیادی طور پہ ٹیچرز کے جو ہے وہ کئی مراحل ہوتے ہیں. کوئی ٹیچرز جو ہے وہ صرف تعلیم دے رہے ہوتے ہیں، اس میں ٹیچر جب بہت اعلیٰ لیول پہ جاتے ہیں تو وہ ریسرچر ہوتے ہیں،
وہ دنیا کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ دنیا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو بنیادی جو چیز ہے وہ ٹیچرز ہیں, کہ اگر ٹیچرز ایک ایسا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ اس پہ ریسرچ کریں, اس کو گورنمنٹ کے سامنے لائیں, اور میرا خیال ہے کہ صرف والدین, ٹیچرز اور طلباء کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا. جب تک بحیثیت ایک جو ہے وہ گورنمنٹ کے گورنمنٹ اپنا فرض ادا نہیں کرے گی, ایسے تھنک ٹینک نہیں بنائے گی کہ جو ہے وہ بیٹھ کے اس کے اوپر سوچے, ایک سسٹم وضع کریں, اس کو دوبارہ سے کہ اس میں جو ہے وہ نئی جان ڈالیں. اور پوری دنیا جس طرح پہ چل رہی ہے, یہ ہمارا سسٹم بہت پرانا ہے, اور اس طرح سے جو ہے وہ اس کے اندر بہتری لائی جائے. دوسرا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تینوں جو ہیں وہ ایک ٹرائی اینگل ہیں, والدین, اساتذہ اور طلباء. والدین کا اپنا کردار ہے, اساتذہ کا اپنا کردار ہے, طلباء کا اپنا کردار ہے. والدین کا اس میں کردار یہ ہے کہ وہ اساتذہ کو وہ ڈیو رسپیکٹ دیں, سوسائٹی میں استاد کا ادب کریں, بچے کے اندر جو ہے وہ اس کی عزت بنائیں, بچے کو استاد کی اہمیت کا بارہا احساس دلاتے رہیں. اگر کوئی استاد کبھی جو ہے وہ بچوں کو ڈانٹ اور ڈپٹ لے ایک حد کے اندر رہتے ہوئے, تو والدین جو ہے وہ اس کو پازیٹیولی سوچیں کہ جیسے والدین بھی ڈانٹ لیتے ہیں, وہ بچوں کو جو ہے وہ سمجھانے کی خاطر بعض کا زیادہ بھی ڈانٹ لیتے ہیں, لیکن ایک حد تک اگر استاد اس کو ڈانٹتا ہے, اس کو سرزنش کرتا ہے, اس کو تادیب سکھاتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ برداشت کیا جائے, کیونکہ وہ مولڈ کر رہا ہے, اس کو مولڈ کر رہا ہے, اس کو ایک خوبصورت بنا رہا ہے. اور جو ہے وہ اساتذہ کا کردار میں نے عرض کیا ہے کہ اساتذہ جو ہیں, اساتذہ سے میری ایک بڑی عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ کا جو پیشہ ہے یہ پیغمبری پیشہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے, بنیادی طور پہ وہ استاد ہوتے ہیں, اور وہ اپنے جو ہے وہ قوم کو, اپنے صحابہ کو, اپنے دوستوں کو, اپنے حواریوں کو سکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اساتذہ کو ایک منصب عطا فرمایا, تو ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, سیکھنا ہے, ہر لمحے پہ ہمیں سیکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو سکھانا ہے. اور پیشن ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس لیے نہیں بچوں کو سکھانا کہ مجھے تنخواہ ملتی ہے, تنخواہ تو مجھے اپنے وقت کا تھوڑا سا معاوضہ ملتا ہے جس سے میرا خرچ چلتا ہے. میں نے اپنے بچوں کو اس لیے سکھانا ہے کہ میں نے ایک معاشرہ تعمیر کرنا ہے, میں نے ایک قوم تعمیر کرنی ہے, میں نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور آپ یقین جانیے گا کہ ہمارے اساتذہ ایسے ہی تھے, ہم ویسے اساتذہ اس طرح سے نہیں ہیں, ہمارے اساتذہ ویسے تھے, الحمدللہ ہم کوشش تو کرتے ہیں, لیکن ہم ویسے نہیں ہیں. جتنے مخلص وہ تھے انہوں نے ہمیں بڑے اخلاص سے پڑھایا. تو آج کل اساتذہ کے لیے سب سے بڑی بات میں یہ بڑی عاجزانہ درخواست کرتا ہوں, اور الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اکثر اساتذہ جو ہے وہ اسی پہ سوچتے بھی ہیں, اور اپنے آپ کو بہتر بھی کرتے ہیں, اور طلباء پہ توجہ بھی دیتے ہیں, اور تھوڑی سی تنخواہ کے اندر جو ہے وہ گزارا کرتے ہوئے بچوں کو بہترین تعلیم بھی دیتے ہیں. اور تیسرا جو سب سے بڑا کام ہے کہ یہ اساتذہ اور جو ہے وہ والدین یہ کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, بچے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے کے اندر یہ شعور اجاگر کرنا چاہیے کہ بیٹا یہ جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہو اس کا ایک مقصد ہے, اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے, اس کا مقصد جو ہے وہ ڈاکٹر بن کے انسانیت کو لوٹنا نہیں ہے, غلط ٹیسٹ لکھ کے دینا نہیں ہے, غلط دوائیاں جو ہے وہ بچے لکھ کے دینا نہیں ہے, بلکہ انسانیت کی خدمت کرنا ہے. تم جس شعبے میں بھی جاؤ گے تم نے انسانیت کی خدمت کو اپنا سب سے بڑا نظریہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں پیسے بھی دے گا, تمہیں اللہ تعالیٰ ہر تمہاری ضرورت پوری کرے گا, اور تم معاشرے کے ایک باعزت فرد بھی ہوگے, لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ تمہیں آخرت کے اوپر نظر رکھنی ہے, تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے. تو یہ سب جو ہے وہ ایک بڑا کردار ہے, یہ ٹرائی اینگل ہے, اور یہ ٹرائی اینگل جب تک اپنا کام پورا نہیں کرے گی اس وقت تک ہمارا سسٹم, ہماری تعلیم اور ہمارے بچے اور ہماری قوم اور ہمارا معاشرہ اور ہمارا فرد بہتر نہیں ہو سکتا. صاحب سے کہ وہ اپنی اس معاملے میں اپنی رائے. جی بہت شکریہ جی. اس معاملے میں تو آپ نے کافی وضاحت فرما دی, اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے ایک سمندر کا کوزے میں سمیٹا ہے. خاص طور پہ جو آپ نے مثال دی ہے کہ یہ جو ٹیچرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں اور پیرنٹس ہیں, یہ ایک ٹرائنگل کی شیپ بناتے ہیں, اور اس میں ان کا ایکول کنٹریبیوشن ہوتا ہے فار ٹیکنگ دا ریزلٹس.
تو میرے تھوڑا سا ایک مختلف سی چیز ایک ذہن میں اچانک آ گئی ہے، تو وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمیں ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ایز اے سٹیزن ہمیں، کیونکہ گورنمنٹ کا تھوڑا سا آپ نے ذکر کیا، تو ہمیں وہاں بھی تھوڑا سا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس ایجوکیشن کے بارے میں کیا کیا رائٹس ہیں. ہم دیکھیں ہم ٹیکس پیئر ہیں یہاں پر، تو اس میں ایجوکیشن کے لیے ایک پراپر بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے. تو ہمیں یہ اپنے ایک رائٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، بیکاز ایجوکیشن از ویری ویری امپورٹنٹ فار دا پروگریس آف کنٹری. کہ ہمیں جو رائٹ ہے ہمارا کہ ہر سٹیزن کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی جو ایجوکیشن ہے وہ اس کو فری آف کاسٹ ملنی چاہیے. وٹ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ مینس، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں آج ہم جو سلیبس پڑھ رہے ہیں اس میں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہی 20-30 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں وہی پڑھائی جا رہے ہیں. کہاں سائنٹیفک جو ہے ریسرچ، اور کہاں پہ جو سائنٹیفک پروگرس ہو چکی ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کہاں پہ پہنچ گئی ہے. اب ہم ابھی اگر کوئی بک وغیرہ کھولتے ہیں تو ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں جیسے لائک کمپیوٹر کی بک، اس میں وہی ایک فلاپی ڈسک سے سٹارٹ ہوگا، جنریشنز آپ کو بتانا شروع ہوں گے. تو اور اس میں جی ٹھیک ہے آپ ہسٹوریکلی اس کا تھوڑا سا مینشن کر لیں، لیکن اس میں یہ اتنا کیا ایکسپلین کرنا ہے. آپ دنیا جا رہی ہے، اب کہاں پر ویب ڈیولپمنٹ، اینڈرائڈ، اور یہاں سے ٹیک اپ لے رہی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اپ گریڈ کرنا چاہیے اپنے ایجوکیشن کو، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لے کر جانا چاہیے. اور وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ہمارا ایز اے سٹیزن رائٹ ہے کہ ہمیں فری آف کاسٹ ملے. ایک پور کمیونٹی سے جو ایک بچہ جو ہے یہاں پر ایک سٹیزن ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک یہاں پر، کیونکہ یہ تھوڑا سا دیکھیں کلاسز بھی ہیں، یہ بھی بہت ایک میجر پرابلم ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ کلاسز میں ڈیوائڈ ہے. جو رچ جو فیملی بیک گراؤنڈ سے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ لائک بیکن ہاؤس، ایل جی ایس اور اس قسم کے انسٹیٹیوٹ سے پڑھتا ہے، اور اس میں ایک غریب بچے کا کیا قصور ہے کہ وہ ان انسٹیٹیوشنس میں نہیں پڑھ سکتا. تو آپ پیسے دے کے جو ہے آپ ایجوکیشن کو خرید رہے ہیں. اسی وجہ سے ایک ٹیچر ایک سروسز دینے والا یہاں پر ایک جسٹ ایک اینٹیٹی ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، ایک کلاسز سے ایجوکیشن کو فری کرنا ہوگا، اور دوسرا ہمیں ایز اے سٹیزن اپنے رائٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ، اور یہ رائٹ ہوپس ہو کہ ان دا فیوچر ہمارے میں کافی اویئرنیس آ گئی ایز اے سٹیزن. تو میں دیکھتا ہوں اکثر دوستوں سے جب گفتگو ہوتی ہے، اسی چیپٹر پہ بات ہوتی ہے، اسی سبجیکٹ پہ بات ہوتی ہے، تو اکثر ان میں یہ اویئرنیس دیکھتا ہوں کہ وہ اس رائٹ کو پہچان چکے ہیں کہ ہمیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ہے وہ ہمیں فری آف کاسٹ ملنی چاہیے. اور اس پہ کافی ورک ہو رہا ہے، کافی لوگ اس میں، اور ہماری گورنمنٹ بھی ہوپس ہو کہ ہمیں انشاءاللہ نیکسٹ فیوچر جو ہے اس میں سپورٹ کرے گی اور ان چیزوں کی طرف توجہ دے گی. انشاءاللہ ہمارا جو ملک ہے پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. بقول شاعر ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. اللہ کرے ایسا ہو، تعلیم مفت ہو، امید رہنی چاہیے. لیکن سر نے بڑے پتے کی بات کی کہ ہمارے ہاں جو 2 لیول ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک غریب کا بچہ ٹاٹ پہ بیٹھنے والا اس کے لیے اور ہے، انگلش میڈیم سسٹم اور ہے. عمران خان موجودہ گورنمنٹ نے یہی دعوت کیا تھا کہ ایک پاکستان ہوگا اور ایک تعلیمی نظام ہوگا. اگر یہ ہو جاتا ہے تو بہت سے معاملات انشاءاللہ بہتر ہوں گے. عزیز طلباء، میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی جو ڈسکشن آپ کے سامنے کی میں نے فائدہ اٹھایا پروفیسر صاحبان کی تشریف آوری کا، آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی، سودمند ثابت ہوگی. آپ اس پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اور بتائیے گا کہ اس طرح کے سیشنز ہم آئندہ رکھیں یا آپ کے لیے کس قدر مفید ثابت ہو سکتے ہیں. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک کے مطابق ہی ہم آئندہ اس طرح کے رسمی لیکچرز تو آپ روز ہی دیکھتے ہیں، اس طرح کی غیر رسمی لیکچرز جو آپ کو ڈائریکٹ کی بجائے انڈائریکٹ ان چیزوں کو سمجھنے میں مدد دیں گے، تو آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. میں آخر میں دوبارہ انتہائی شکر گزار ہوں جناب پروفیسر زاہد محمود آزاد صاحب کا، جناب پروفیسر عبدالقدوس صاحب کا کہ وہ تشریف لائے. انہوں نے ہمیں اپنی قیمتی آراء سے نوازا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.